अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज मीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, पीडीएम हुकूमत चंद रोज़ की मेहमान है। खुद हुकूमत अपने जाने की बातें कर रही है, इलेक्शंस का इंदिया दे रही है और सियासी जमातों ने इलेक्शन मुहिम का ऐलान भी कर रखा है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि हुकूमत में नून लीग रोज़ किसी न किसी नए मनसूबे का इफ्तिताह कर रही है। तरक्याती मनसूबों का सग्गे बुनियाद रखा जा रहा है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो धड़ाधड़ नौजवानों में लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो वो अपनी ही धुन में मगन दिखाई दे रही है। दबे लफ्ज़ों में हुकूमत पर तनकीद भी कर रही है और हुकूमत के मज़े भी खूब लूट रही है। बिलावल भुट्टो गैर मुल्की दौरों के मज़े ले रहे हैं और अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। तो सवाल यह है कि अगर सियासी उफ़क़ पर इंतखाबात के बादल छाए नज़र आ रहे हैं तो हुक्मरानों के पास ऐसा क्या है जो वो अवाम के पास लेकर जाएंगे? तो यह सब कौन क्या बयानियाँ लेकर अवाम के पास जाएगा? और स्पेशली अगर हिकमत अमली की बात की जाए तो हुक्मरान इत्तेहाद की इंतखाबात के हवाले से क्या हिकमत अमली होगी? हिकमत अमली वाज़ेह हो रही है। ये दुश्मन का मज़मूम प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं है, पैसे नहीं हैं। पंजाब हुकूमत ने बहुत ही ऐसा इक़दाम किया है 2-3 अरब रुपए से, जो सारी ज़िलाई इंतज़ामिया है, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान, DCO साहिबान, ये जो DPO साहिबान, ADC और DSP साहिबान, सबको डबल कैबिने वगैरह, फॉर्चुनर गाड़ियाँ वो सारी वो दे दी हैं। और कोई ये सारा है कि पैसे नहीं है हमारे पास। मैंने अभी तस्दीक की प्रोग्राम आने से पहले, DSP साहब है, मैंने कहा डबल कैबिन पहुँच गई? नहीं पहुँच गई है। तो ये है, याद रहे स्टालिन का मशहूर कॉल, याद रहे कि अहमियत उनकी नहीं है जिन्होंने वोट डालना है, अहमियत उनकी है जिन्होंने वोट गिनने हैं। गिनने वाले हमारे, इंतज़ामिया हमारी। दहशत तो देखें जब DSP साहब, STPO साहब गनमैने लेकर डबल कैबिन होगी तो सारा एक माहौल बनाया जा रहा है। दूसरा, आपने कितना वो एक तारीखी जुमला अदा कर दिया और उससे आपसे मंसूब रहेगा हमेशा। पर्चे कितने होंगे? जितने जराइम होंगे इतने पर्चे होंगे। वहाँ से हमने हाथ बांध के वो करना है, सारा कुछ ऐसे चलेगा। तो फिक्र काहे की? ये जो आप कह रही हैं कि चंद दिनों की मेहमान है, नहीं, ये तो मेहमान इन्होंने रहना है। अच्छा। एक शक्ल में, दूसरी शक्ल में ये है। ये और बात है कि शेर लंदन आ नहीं रहे। अब ये 14 दफ़ा तो ये हमें कह चुके हैं कि आ रहे हैं, आएंगे, ज़रूर आएंगे, ज़रूर। कब आएंगे वो कोई नहीं है भाई। कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई तब्दीली होनी है तब आएंगे, तब कोई दिल का धड़का थोड़ा कम होगा, आएंगे। सिर्फ उनका जो है आना यहाँ पे रह गया है। बाकी जो है सारा कुछ वो, ये जो है सीज़न, ये जो अब जमहूरियत हो रही है, ये बिल्कुल हमारे मिजाज के मुताबिक हो रही है। इससे थोड़ा, जैसे वो जनरल ज़ियाउल्लाह कहते थे, कंट्रोल्ड किस्म का है कि इसमें आपे से बाहर जमहूरियत को नहीं होने देना। और हमें नताइज वो चाहिए जो मुस्बत हों और जो चाहिए और जो मतलूब हों, इससे बाहर नहीं होगा। मतलूब तो वो मतलूब से ज़्यादा तो तब हों कि दूसरे वहाँ पे खड़े हों। कोई रूपोश है, कोई ज़ेर ज़मीन है, कोई जो है वो फ़लाने मुकदमात के तहत जो है अंदर हैं, वो भुगत रहे हैं। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि जब शेड्यूल इलेक्शन कमीशन जब जारी करेगा तो हलकों में आएंगे कौन, सामने कौन आएंगे। ठीक, यहाँ पे तो ये सूरत हाल बन रही है। जहाँ तक आपने कहा, वो खुशहाली हर तरफ फैली हुई है, बोलने वाला कोई है कोई नहीं। और ये एक बात है, ये कमी रह गई है कि जहाँ पे डबल कैबिने वगैरह हो रही हैं, जो पसंदीदा मीडिया के लोग हैं उनकी कमी, उनमें भी तकसीम होनी चाहिए ताकि एक मुस्बत जो है माहौल बन सके, लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। जी बिल्कुल, लेवल तो ठीक है। तो आपने सवाल उठाया कि अवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए सलमान साहब, और अब सलान में 2 अरब रुपए की गाड़ियां तकसीम की जा रही हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? कल आपने भी हाईलाइट किया था इस स्टोरी को। हम बात कर रहे हैं कि अवाम में जाना इन हुक्मरानों ने ये लेकर जाएंगे अवाम में कि हमने अफसरान को गाड़ियां दी और आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं। देखें, ये गाड़ियों वाले इशू पे कल चूँकि मैं बात कर चुका हूँ कि दुनिया के जमहूरी माशरों में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं और सियासी लीडरशिप जो होती है, वो एक प्रोग्राम, एक मंशूर की बुनियाद पे लोगों के पास जाती है
وہ جا کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، وہ کچھ ان کے پاس سے بتانے کے لیے ہوتا ہے، اور پھر جب وہ دوبارہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ کارکردگی دکھاتے ہیں یا یہ اور بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا۔ پاکستان کی سیاست کا بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل فورسز کو عوام کو بتانے یا دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ چور دروازوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کہ ایک اسمبلی میں دونوں طرف فریقین برسر اقتدار آئے ہیں۔ ایک پہلے آئے تھے جو پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی کے دعوے دار تھے، اور جب انہیں عدم اعتماد کی بنیاد پر نکال دیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس تو کوئی پاورز ہی نہیں تھی، پاور تو کسی اور کے پاس تھی۔ 3.5 سال وہ برسر اقتدار رہے، بتانے کے لیے ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ اب جو دوبارہ اس کے عدم اعتماد کے بعد آئے، آپ نے کہا کہ وہ لیپ ٹاپ دیتے نظر آ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ دیتے نظر آ رہے ہیں، اور بات یہ کہ آج ہمارے اخبار کے اندر ایک بڑا خوبصورت کالم میں نے پڑھا کہ کچھ نیا کر کے دکھائیں۔ میرے خیال یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہمارے ایک فاضل کالم نویس ہیں، انہوں نے لکھا کہ یہ جو آزادی اور معاشی انقلاب کی بات کرتے ہیں، جب برسر اقتدار آتے ہیں، انہوں نے سابقہ دور کا حوالہ دیا ہے کہ جناب خان کے ارد گرد بھی سیٹھ مافیا تھا اور لینڈ مافیا تھا۔ کیا خوبصورت بات کہی۔ دیکھیں نا، بات یہ بات وہ کالم میں کرتے ہیں، اس پروگرام میں نہیں کرتے۔ بات یہ کہ جب ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اور پولیٹیکل پارٹیز کا یہ عالم ہو کہ ان کے پاس عوام کو بتانے اور دکھانے کے لیے کچھ نہیں۔ میں نے کل یہ حوالہ بھی دیا تھا کہ 2 روز پہلے وہ روز رات کو بیٹھتے ہیں قوم سے خطاب کرنے کے لیے 2 جھنڈے لگا کے، ایک فکرہ انہوں نے پاکستان کے عوام کے لیے نکلا۔ اور آج پاکستان کے عوام کی صورتحال کیا ہے کہ 22 کروڑ عوام مسائل اور مشکلات کی آگ میں جل رہے ہیں، اور کوئی اس حوالے سے جواب دہ نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کیا لے کے جائیں گی؟ دیکھیں، بات یہ کہ جب تک پاکستان کے لوگ اپنے اندر جان پیدا نہیں کریں گے، انہیں اپنے ووٹ کی طاقت کا علم نہیں ہوگا۔ ووٹوں کی بنیاد پر برسر اقتدار آنے والی حکومتوں کو ٹھڈے مار کے باہر نہیں نکالا جاتا، اور پھر رونے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آج تک پاکستان کے اندر سیاست اور جمہوریت اس لیے مضبوط نہیں ہوئی کہ سیاست اور جمہوریت کا نام لینے والے جو ہیں وہ اس جمہوریت کے ثمرات اپنے ساتھیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اور پاکستان کی اشرافیہ کو تو دیتے ہیں، پاکستان کے عوام کو نہیں دیتے۔ جب تک لوگ اپنے اندر جان پیدا نہیں کریں گے، نہ ان کے مسائل حل ہوں گے اور نہ مشکلات کا لوگ اپنے اندر جان کیسے پیدا کریں ڈاکٹر صاحب؟ جب مہنگائی کی ماری عوام کو کبھی بجلی کے جھٹکے لگ رہے ہیں، کبھی پیٹرول بم ان پہ گرائے جا رہے ہیں، ان حکمرانوں نے گزشتہ حکومتوں پر ہی تنقید کرنی ہے یا اپنے 15 ماہ کا حساب بھی دینا ہے جب انتخابی میدان میں جائیں گے؟ تو دیکھیے، فاضل دوست مسکرا رہے ہیں اس وقت سے، مجھے نہیں پتا کس بات پہ مسکرا رہے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے ہاں تو یہ ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے، جو چیز 2018 میں ہوئی اس سے ملتی جلتی اس وقت دہرائی جا رہی ہے، جن باتوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے۔ اور ابھی تو ایک اور فیصلہ ہوا ہے جس پہ لوگوں کی نظر نہیں پڑی، لیکن وہ کہ جو کچھ ڈیولپمنٹ فنڈ بھی پارلیمنٹیرین میں تقسیم ہوگا۔ فیصلہ تو ہو گیا ہے لیکن ابھی ہوا نہیں ہے، میرا خیال ہے اگست میں یہ کام ہو جائے گا۔ تو یہ 2018 میں بھی ہم نے دیکھا تھا، فنڈ تقسیم ہوئے، کچھ نوکریاں بھی دی گئی تھیں اچھے عہدوں پہ، کچھ اور بھی کام یہ کیا گیا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جو ریاستی ریسورسز ہیں ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی ریاست کی جو ریسورسز ہیں وہ عوام کی امانت ہوتے ہیں، لیکن ہم امانت نہیں سمجھتے، ہم اسے وہ سمجھتے ہیں کہ مال غنیمت ہے، ہمیں اقتدار میں آ گئے ہیں، ہاں لہٰذا ہم اپنی مرضی کے حساب سے استعمال کریں گے۔ تو لہٰذا ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے کچھ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں نا، اور کچھ ہماری حکومتیں بڑی سخی ہوتی ہیں، رہی ہیں سخی ریاست کے ریسورسز کو تقسیم کرنے میں، اپنی جیب سے نہیں خرچ کرنا، چھوٹا سا بھی ہوگا ریاست خرچ کرے گی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ عوام بیچاری کیا کرے، ایک طرف غربت ہے، دوسری طرف خوف ہے۔ جب غربت اور افلاس ہو، آدمی کو یہ نہ پتہ ہو کہ گھر والوں کو کھانا ہم کہاں سے مہیا کریں۔ ابھی تو اگلے مہینے جب بجلی کے بل آئیں گے نا تو اندازہ آپ کو ہوگا کہ جو بیچارے جن کو 32,000 کی آپ نے منیمم تنخواہ دی ہے، پتہ لگے گا ان کا 20,000 کا تو بل آ جائے گا بجلی کا جو ہے اس گرمی کے موسم میں۔ تو اس کی وجہ سے ایک طرف غربت، افلاس، غیر یقینی صورتحال، دوسری طرف خوف کی فضا، کیونکہ اگر آپ نے کچھ باتیں زیادہ اوپنلی کہہ دیں تو کوئی پتہ نہیں
آپ کے ساتھ کیا سلوک ہو. تو ایسی صورتحال میں سیاسی جماعتیں اس پوزیشن میں ہیں کہ عوام میں جا سکیں؟ دیکھیے عوام میں جانے کے لیے تو انتظامات ہو گئے ہیں نا. عوام میں جانا تو کون سا مسئلہ ہے. وہ عوام میں جانے کے لیے ابھی آپ گفتگو ہو ہی گئی ہے. کچھ بتا دیا آپ کو. وہ گفتگو ہو گئی ہے کہ عوام کو دیکھیں نا, عوام کو صرف لانا ہوتا ہے وہ ووٹ ڈلوانے کے لیے. اور باقی رہا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سے پچھلی حکومت کو برا بھلا کہہ دو. یہ بھی ہمارے ہاں ایک رواج ہے, ایک پیٹرن ہے کہ لوٹ لیا کر لیا, پچھلی حکومت نے جو ہے وہ کر لیا, ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے, ریاست کو بچا رہے ہیں, سیاست کو نہیں بچا رہے. بھائی ریاست کا نام میز کرسیاں نہیں ہوتا, ریاست انسانوں سے بنتی ہے. انسان کے بغیر ریاست نہیں ہوتی. ریاست ہوتی ہے انسان کی فلاح کے لیے, لوگوں کی بہتری کے لیے. اگر ریاست عوام کی خدمت نہیں کر سکتی, وہ ریاست انسانوں کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے. اور یہاں تو عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. لیکن صافی صاحب, اس حکومت نے گزشتہ حکومت کو اس نام پر گھر بھیجا تھا کہ مہنگائی نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا, اس لیے اس حکومت کے ساتھ اب گزارا نہیں ہو سکتا. لیکن اب مہنگائی بھی ڈبل, بجلی کے جھٹکے بھی لگ رہے ہیں, پیٹرول کی قیمت کبھی اوپر جا رہی ہے کبھی نیچے آ رہی ہے, آٹا چینی گھی سب کچھ عوام کی اپروچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے. تو عوام میں کیا لے کر جانا ہے ان حکمرانوں نے؟ دیکھیں یہ تو آپ جن مسائل کا تذکرہ کر رہی ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے, لیکن یہ مسئلہ ہے لاہور کا, کراچی کا, بہاولپور کا, پنجاب اور سندھ کا. یہاں پہ جو پسندیدہ صوبہ ہے ایاز صاحب کا, وہاں کے مسائل اب مہنگائی سے بڑھ کے ہیں. ایک گھر سے دو شہید ہو رہے ہیں. اب خیبر ایجنسی میں جو اس دن پولیس لائن پہ جو حملہ ہوا تھا, جو پولیس ہیڈ کوارٹر پہ, وہاں پہ ایک بھائی پہلے شہید ہوئے تھے, ان کی جگہ جو دوسرے بھائی پولیس فورس جنہوں نے جوائن کی تھی وہ بھی شہید ہو گئے. میں وہ ڈی ایس پی جو اس فورس کے سربراہ تھے, اس کی جس طرح وہ اپنے بال نوچ کے رو رہے تھے, وہ ویڈیو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کا دل دہل جائے گا. ایک ہی دن بعد پھر سربند میں, یعنی ایک مہینے کے اندر صرف خیبر پختونخوا اور مہلکہ قبائلی علاقوں میں 3 درجن سے زیادہ اٹیک صرف پولیس پہ ہوئے ہیں. وہاں پہ تو آپ کا جو بات کر رہی ہیں مہنگائی, تو لوگ بھول گئے, لوگوں کو تو اپنے جانوں کی لالے پڑے ہیں, وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. جو پچھلی حکومت نے قالین کے نیچے جو گن دبا کے وہ چھوڑ کے گئے تھے, اور جو بارودی سرنگیں بچانے کی وہ بات کر رہے تھے, اصل میں وہ بڑا مسئلہ ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا. رہی بات انتخابی مہم کے حوالے سے یا انتخابی سیاست کے حوالے سے, تو یہ سیاست تو بہت بہرحم سی ایک چیز ہے. سیاستدان جو ہے وہ عوام کے لیے تو سیاست نہیں کرتے, ان کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. یعنی وہ مہنگائی پہ اپنی سیاست کریں گے, اپنی انتخابی مہم چلائیں گے اور ہمیں سبز باغ دکھائیں گے کہ ہم مہنگائی کو ختم کریں گے. زرداری صاحب نے اپنا فارمولہ پہلے پیش کر دیا ہے کہ مجھے اگر موقع ملا تو میں اتنے بلین ڈالر پاکستان لے آؤں گا. نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ تو اپنی پچھلی حکومت کی جو کارکردگی ہے, اپنے موٹر ویز اور اپنے جو میٹروز ہے اور ان کی جو ترقی اور گوادر اور پتہ نہیں سی پیک اور کیا کیا, وہ جو ان کے پاس وہ بیانیہ موجود ہے کہ دیکھیں ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے, اور اگر موقع دوبارہ ملتا ہے تو ہم مزید ملک میں جو ہے وہ لیکن انتخابی مہم نواز شریف کے بغیر کامیاب ہو سکتی ہے. دیکھیں مشکل تو ہے نواز شریف کے بغیر, تو کیا نواز شریف سمیت بھی انتخابی مہم جو ہے آسان بات نہیں ہے. یہ جو بجلی کے جھٹکے لگے ہیں, یہ جو مہنگائی جو ہو رہی ہے, یہ جو بد انتظامی ہو رہی ہے اس غریب ملک کا, دیکھیں آپ خود آج وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ ترلے منت کر کے جولیا پلا کے IMF سے ہم نے یہ ڈیل کی ہے, اور دوسری طرف ایک نگران حکومت 3.2 ارب کی صرف گاڑیاں بانٹ رہا ہے, اور وہ گاڑیاں بھی انتہائی قیمتی گاڑیاں, اور جتنی بھی انتظامیہ کے لوگ ہیں, ایاز صاحب کے انفارمیشن درست ہی ہوتی ہے کہ DSP کے لیول تک گاڑیاں تقسیم ہوئی ہے. تو اب ان کے پاس کہنے کے لیے کیا ہوگا, ملک تو غریب پر نہیں ہے.
اگر ایسا ہے یہ تو سوئٹزرلینڈ میں بھی شاید نہ ہو, یہ تو امریکہ میں بھی شاید نہ ہو کہ بیوروکریسی میں اس لیول پہ اور اس بڑے پیمانے پہ الیکشن کے آمد اور نگران حکومت ایسا کرے. تو یہ چیزیں جو ہے جس طرح چیئرمین سینٹ کو مراد دینے کی کوشش کی, اب یہ ان گاڑیوں کی بات ہے, تو یہ ملک واقعی غریب ملک نہیں ہے. ہاں البتہ عوام کو بیوقوف ضرور بنایا جائے گا. میں نے آپ کو 2 بڑی پارٹیوں کا ذکر کیا. مذہبی جماعتیں جو ہے ان کے لیے اسرائیل کی طرف سے تحفہ آ چکا ہے, سویڈن جیسے واقعات ان کے سامنے ہیں, امریکہ ان کا پسندیدہ ٹاپک ہے, وہ ان کا راگ الاپیں گے. اور ایک جماعت اگر ان کو جو پی ٹی آئی ہے اگر ان کو موقع ملا تو ان کے پاس بھی کہنے کے بہت چیزیں ہیں, ان کے پاس سازشوں کے جو رونے ہیں, جو ان پہ مظالم کے جو وہ اپنا رونا روئیں گے, ان کے پاس بھی کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. لیکن جامع منشور کسی کے پاس بھی نہیں ہوا, حتیٰ کہ انقلابی پارٹی کے پاس بھی اس دفعہ نہ گھر دینے کا کوئی بات ہے, نہ نوکریاں دینے کی کوئی بات ہے, نہ ریاست مدینہ بنانے کی کوئی الیکشن کا بات ہے. انتظام ہو چکا ہے. اس انتظام کے نتیجے میں کیا ملک میں استحکام آئے گا اور کوئی مضبوط حکومت بن پائے گی؟ یار آپ پتہ نہیں کہاں کی معصوم باتیں کر رہی ہیں. یہ ہو گیا ملک میں, یہ ہو گیا, اور ہمارے سارے کیس ختم ہو گئے یا نہیں ختم ہو گئے؟ وہ منی لانڈرنگ کے کہاں کے کیس سارے جھوٹے تھے, چلے گئے. وہ ہمارا ٹھیک ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ یہ ہمارے حضرت جو ہیں کیا ہمارے پتہ نہیں کن کالم نویسوں کے کالم پڑھ, اور پورا تو پڑھ دیا کریں, بس ایک آدھ جملہ وہاں سے نکال کے وہ کہہ رہے ہیں. صافی صاحب جو ہیں رو رہے ہیں کہ جی وہ پسندیدہ صوبے میں یہ, اب پہلے جن سے ہم نے یہاں نمٹنا ہے ان سے تو ہم نمٹ لیں. اور یہ جو ہم ڈالے شالے ہم دے رہے ہیں, ڈبل کیبن دے رہے ہیں, ڈی ایس پی صاحبان وغیرہ, بالکل سچی وہ خبر ہے, یہ کر لیں. وہ جو کے پی کے اور بلوچستان کی دہشت گردی بعد میں دیکھا جائے گا, کتنے حملے ہو رہے ہیں. یہ تو 3 4 5 تو یہاں باڑہ تحصیل میں ہوئے ہیں یہ پچھلے 2-3 روز میں, پر بعد میں دیکھا جائے گا. اہمیت کس چیز کی ہے؟ یہاں پہ پہلے سارا کچھ ہمیں وہ کرنے دیں. کل جو ہے وہ ہم پوچھ رہے تھے کہ وہ کس میجسٹریٹ کے سامنے اعظم خان کا بیان تھا. پروگرام کے آخر میں پتہ چلا ہمیں, یہاں سے خبر آئی, وہاں سے خبر آئی, اسلام آباد سے, کہ فیکٹری ایریا کے میجسٹریٹ تھے. پورا اسلام آباد چھوڑ کے, پورا راول پنڈی چھوڑ کے, اور وہ کون بہادر سپوت قانون کا فیکٹری ایریا کا میجسٹریٹ صاحب تھے, ہمارے سامنے لایا جائے تاکہ ہم بھی انسپائر ہوں کہ دلیری ہو تو ایسی ہو, قانون کی حکمرانی ہو تو ایسی ہو. اور ہم نے یہ معاملات ہم نے یہ کرنے ہیں. یہ باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے ادھر کیسز ہمارے سارے بالکل خلاص ختم ہو گئے. پروسیکیوشن پتہ نہیں جل بھن گئی ہے. ہم نے مٹھائیاں تقسیم کر دی ہیں. وزیر اعظم نے کہا جھوٹ کا جھوٹ, اور ان کا پسندیدہ دودھ کا دودھ, پانی کا پانی, وہ جو ہے وہ سارا کچھ ہو گیا. یہ پسندیدہ ان کا وہ جملہ ہے, وہ نون لیگ کا. وہ آپ کس بھول بھلیوں میں رو رہی ہیں کہ ملک کا, عوام کا, فلانے کا. میں نے پہلے نہیں کہہ دیا وہ اسٹالن والا, ووٹ ہوتے رہیں گے, گننے والا جو کاروائی ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے, اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے, تاکہ جو ہے وہ سب کچھ ہے. 15 ماہ ہیں, سارا کچھ بجلی شجلی ہوا ہے, تو ان کا کیا ہوا ہے؟ کون سی ان کی وہ کوئی بال بیکا ہو گیا ہے؟ سارے بیٹھے نہیں ہوئے, سارے روز ہمیں واز نہیں کر رہے, ہمیں سارے وہ سبق نہیں سکھا رہے. تو 15 ماہ میں کیا ہوا؟ تو آئندہ جو ہوگا 15 ماہ میں پھر کیا ہوگا؟ جن کے وارے نیارے ہیں ان کے وارے نیارے رہیں گے. آپ تو نہیں, ہم جیسے روتے رہیں گے. آپ کہیں گے ہاں مقدمات اور قائم ہونے چاہیے, جتنے ہوں فلانا ہونا چاہیے, سارے ہیں تو رہ کیا پیچھے کیا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا جی 15 ماہ میں عوام کی حالت تو بہتر نہیں ہوئی, لیکن حکمرانوں کی حالت بہتر ہوگی, ان کے وارے نیارے ہوگی. میں استحکام کی بات کر رہی تھی. سلمان صاحب, انتخابات کے نتیجے میں استحکام ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیں آپ تو استحکام کی بات کر رہی تھی, لیکن ادھر سے انتظام کی بات ہوئی ہے الیکشن میں, اس لیے کہ وہ خود الیکشن لڑتے آئے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ انتظام کیسے ہوتا ہے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے 2018 میں بھی, میں اعتراف کرتا ہوں, انہوں نے بتایا تھا کہ انتظام کیسے ہوتا ہے. یاد ہے کہ سیڑھیاں لگتی ہیں, محکمہ زراعت بھرتی ہوتی ہے, کیسے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنتا ہے. اور اب دیکھیں جب یہ جو گاڑیوں شاڑیوں کی ضرورتیں اس وقت ہوتی ہیں جب پاپولر لیڈرشپ
या पॉपुलर वोट ना हो। और जब पॉपुलर वोट हो किसी लीडर का तो फिर लाइन में लग के टिकट भी लोग ले लेते हैं और फिर 1 लाख से 1,25,000 वोट भी मिल जाते हैं। पाकिस्तान को ज़रूरत आज पॉपुलर लीडरशिप की है और पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ की है। देखें, बात ये कि जमहूरियत की बात की जाती है। जमहूरियत है क्या कि पाकिस्तान के अवाम की सादगी देखें, वो आते हैं पोलिंग स्टेशनों पर, वो ला के हक़ राय दही वो इस्तेमाल कर लेते हैं, वो चेहरा नहीं देखते, वो लीडरशिप की तस्वीर लगी देखते हैं, वो वोट दे देते हैं। उसके बाद डिलीवर करना किसकी ज़िम्मेदारी है? पाकिस्तान का बाबा आदम नराला है कि मसनद इक़्तिदार पहुँचने पे के लिए प्रोग्राम और होता है और मसनद इक़्तिदार पर पहुँचने के बाद प्रोग्राम और होता है। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आप देखें ना, IMF की अगर प्राइम मिनिस्टर ये बात करते नज़र आ रहे हैं कि हमें वहाँ पर नाक रगड़ना पड़ा, तो बात ये कि पाकिस्तान के अंदर एक खुशहाली नज़र नहीं आती। और 3.5 अभी बैठ के जो बात की जा रही गाड़ियों की, डालों की, 3.5 अरब डॉलर पिछली हुकूमत के दौर में सिर्फ दोस्तों को नवाजा गया, जिस 1.2 डॉलर्स के लिए हमें नाक रगड़ना पड़ा। ये ज़रा रिकॉर्ड उठा के देखें कि 3.5 अरब डॉलर्स अपने दोस्तों को नवाजा गया और माफ़ कर दिया गया कि 3.5 अरब डॉलर। बात ये कि असल में कोई जवाब तलबी नहीं। दुनिया की जमहूरियत में जो जमहूरियत है वो जवाब तलबी के अमल का नाम है। इसमें एहतसाब भी होता है, इसमें लोगों के मसाइल का हल भी पेश किया जाता है। पाकिस्तान के लोग तो मसाइल की आग में जल रहे हैं और किसी को इस बात से कोई फिक्र नहीं। अशराफिया 17.5 अरब डॉलर सालाना उनकी मरात पे, उनकी गाड़ियों पे, उनकी पेट्रोल पे। आप अभी बिजली की बात कर रहे थे, पाकिस्तान में आपको पता है ऐसे हज़ारों घर हैं 4-4, 8-8 कनाल के, जिनकी बिजली भी माफ़, जिनका पेट्रोल भी माफ़, जिनके किराए भी माफ़। ये क्या तबका है? ये पाकिस्तान इसलिए बना था, कायद आज़म ने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि एक तबके को एक हुकूमत आए, उन्हीं लोगों को लिबास दिया, दूसरी आती है उन्हीं को लिबास दिया। और यहाँ पर वो जो कफ़ायत शहरी मुहिम शुरू की गई थी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये क्या सिर्फ अपनी कैबिनेट के कुछ अरकान पे लागू करनी थी? बड़े बड़े तबकात ऐसे हैं, यह भी है तनख्वाहों में इजाफा, जिनके बारे में हमें कहा जा रहा था कि इनकी पेंशनें ख़त्म करेंगे, उनकी तनख्वाहों में तो आपने 12% इजाफा कर दिया। और जब IMF से कर्ज मांगकर आप फिर अशराफिया को नवाजेंगे, फिर लोगों के अंदर रद्द-ए-अमल पैदा होगा। और फिर ऐसा रद्द-ए-अमल पैदा होगा, फिर वो जो कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीली लेके आएंगे और कुछ नया करके दिखाएं, कुछ नया करके सिर्फ कॉल और फेल के तजाद ने पाकिस्तान की जमहूरियत को कटहरे में लाके खड़ा किया है। लेकिन डॉक्टर साहब हमें अल्लाह तो ही हिदायत दे, मौका देंगी मैं वो 3.2 बिलियन का मैं कुछ ठीक है, मैं आऊँगी आपके पास ऑफिस, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब हमें इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इंतखाब के नतीजे में आए पाए ऐसा ही इस्तेहकाम आएगा जैसा इस्तेहकाम इस वक्त है। यानी जो हमारे साहिबान इख्तियार और इक़्तिदार हैं, जो हमारे डोमिनेंट तबके हैं, उनके लिए तो इस्तेहकाम मौजूद है। वो तो अपने मज़े में हुकूमत कर रहे हैं। देखिए, हुकूमत को तो कोई ख़तरा नहीं कि हुकूमत गिर जाएगी। लिहाजा उनके लिए जो इख्तियार बाइख्तियार तबके हैं या बाइख्तियार हलके हैं या बाइख्तियार अदारे हैं, उनके लिए इस्तेहकाम है और आइंदा भी रहेगा। जो अदम इस्तेहकाम का मसला है वो माशरे के लिए है, वो अवाम के लिए है, वो लोगों के लिए है। उनको इस्तेहकाम नसीब नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने इस्तेहकाम आवाम को नसीब करना या माशरे में आपने एक माशरती इस्तेहकाम पैदा करना है, तो उसके लिए माशरती इंसाफ की ज़रूरत है। और माशरती इंसाफ हमारी रियासत का एजेंडा नहीं है। और इसी लिहाज से कि रियासत को अपनी तरजीहात बदलनी होगी। इस वक्त तरजीहात हैं कि जो लोग साहिब इख्तियार हैं उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए, और ज़रूरत इस बात की है कि आप क्या ह्यूमन वेलफेयर, इंसानी फलाह, इंसानी बेहतरी का काम कर सकते हैं। अगर आप करना चाहेंगे तो आपको जो रिसोर्स एलोकेशन है वो आप फिर लैपटॉप तकसीम नहीं करेंगे, ठीक, वो आप फिर स्कूलों को बेहतर करेंगे। ये जो लैपटॉप तकसीम करके एक महदूद तबके को आप नवाजते हैं, उसके बजाय ज़रूरत है कि आपके तालीमी अदारों में देखें सहूलतों की क्या कमी है। आप तालीमी अदारों को बेहतर कीजिए, उस माहौल को बेहतर कीजिए जिसमें आप एक बच्चा तालीम हासिल करके यूनिवर्सिटी तक पहुंचता है, उन हालात को ठीक कीजिए। लिहाजा स्टेबिलिटी साहिब इक़्तिदार के लिए है, रहेगी, लेकिन आम आदमी के लिए कोई स्टेबिलिटी नहीं है। साफ़ी साहब, आपकी नज़र में हम इस्तेहकाम की मुतलाशी हैं, निगरानों के तहत जो इलेक्शन होगा उससे इस्तेहकाम आएगा?
یہ ہم سے آپ کا مراد کیا ہے مریم؟ آپ کے یہ 3-4 لوگ جو ہم بیٹھے ہیں یہ متلاشی ہے استحکام کے؟ اگر مراد یہ ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ استحکام کے لیے کوئی اچھا آپ مجھے کوئی ایک جو سٹیک ہولڈر ہے جو واقعی آپ کی نظر میں استحکام چاہتا ہو. ہر سٹیک ہولڈر تو انتقام میں لگا ہوا ہے، جو بھی آپ سیاسی ہو یا غیر سیاسی، ان کی سوچ تو ان کی سوئی تو اس بات پہ اٹکی ہوئی ہے کہ ہم نے کس طرح اگلوں کو لٹا دینا ہے، اگلوں کو نیست و نابود کرنا ہے. استحکام کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. ہر بندہ اپنے لیے بات کر رہا ہے، اپنی جو ان کی جماعت ہے یا ان کی جو ان کا ادارہ ہے اس کے لیے ان کی سوچ ہے. جو اپوزیشن میں ہے وہ اپنی بچاؤ میں لگا ہوا ہے، جو اقتدار میں ہے وہ مزید جو ہے ان لوگوں کو درگور کرنے کے چکروں میں ہے، جو مقتدر حلقے ہے وہ مزید اپنی داغ پٹانے کے لیے کوششوں میں لگا ہوا ہے. اور جو ایاز صاحب بار بار گنتی کرنے والوں کی بات کر رہے ہیں تو بالکل درست کر رہے ہیں. 2018 میں تو ہم نے یہی بات کہی تھی کہ یہ گنتی والوں نے سارا کام خراب کر دیا. آر ٹی ایس سسٹم بھی تو گنتی کا ہی سسٹم تھا، جب وہ ڈیجیٹل سسٹم بٹا دیا گیا تھا اور آپ نے ریاست نے نہ صرف اپنی ترجیحات بدلنی ہے بلکہ ماضی کی غلطیوں کی تلافی بھی کرنی ہے. اور جو مثبت نتائج جو ہے وہ مثبت نتائج کا مطلب تمام عوام کے لیے یکساں ہونا چاہیے. اس کی ڈیفینیشن میری اور ایاز صاحب کی الگ نہیں ہونی چاہیے. تب ہی بات بنے گی، استحکام تب ہی آئے گا. تمام سیاسی جماعتوں کو موقع فراہم کرے، یہ ڈالو شالوں کو بیچ میں سے نکالے. آر ٹی ایس کا سسٹم اگر آپ درست کر سکتے ہیں اور واقعی اس کو بروئکار صحیح طریقے سے آپ انصاف کے تقاضوں کے مطابق لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں استحکام چاہیے تو انتقام سے نکلنا ہوگا. ہمیں اس وقت بریک کا کہا جا رہا ہے. واپس آئیں گے تو بجلی کے جھٹکوں کی بات کریں گے. عوام پر کیا اثرات ہوں گے، کسی کو عوام کی فکر ہے، اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. حکومت نے رات کے اندھیرے میں عوام پر بجلی گرا دی اور تقریباً 8 روپے فی یونٹ جو ہے مہنگا کر دیا گیا ہے، جس کے بعد یا سب 50 روپے سے اوپر پر یونٹ پڑے گا. ابھی کچھ روز پہلے ہی 5 روپے اضافہ ہوا تھا، اسی کا غم ابھی کم نہیں ہوا تھا. لیکن اتنی مہنگائی اور اس میں بجلی، کیا عوام کی کسی کو کوئی فکر نہیں؟ یار یہ تو بالکل ابھی ہوا ہے نا. پورے 15 ماہ میں آپ کو تحائف مل رہے ہیں اور کر کے یہ آخر ہے. وہ جیسے آخر وہ جب آپ ہانڈیا بناتے ہیں نا تو آخری وہ تڑکا ہوتا ہے. یہ تو تڑکا ہے، پہلے تو سب چیز وہ ہو چکی ہے. دیکھیں نا یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی. انہوں نے وہ $3.2 بلین کہ جی رائٹ آف ہو گیا. دیکھیں کیسے کووڈ تھا، 2 سال رہا پوری دنیا میں. یہ لون انڈسٹری کو کم انٹرسٹ ریٹ پہ دیا گیا جو لونز واپس ہوئے تاکہ انڈسٹری بیٹھے نہیں. ایک چیز ہمارے مہربانوں کو ہضم نہیں ہو رہی کہ تب معیشت چل رہی تھی، ایکسپورٹس بڑھ رہے تھے. فیصل آباد کی انڈسٹری، کراچی کی انڈسٹری آرڈر پورے نہیں کر پا رہی تھی. وہ تو بے روزگاری کم تھی، مہنگائی تھی لیکن کنٹرول میں تھی، روزگار وغیرہ مل رہے تھے. وہ چیز ہضم نہیں ہو رہی. ذاتی اناج تھا ان سے جن کا نام ہمیں وہ ذہن سے نکل جاتا ہے. اور بھائی ذاتی اناج، ذاتی لڑائی تھی، ذاتی طور پہ کرتے، ملک کا بیڑا غرق تو نہ کرتے. وہ ذاتی وہ جو حساب کتاب پورا کرتے کرتے ملک کو آپ نے ڈبو دیا. ملک سنبھالا نہیں جا رہا. تو یہ بجلی کا جھٹکا تو آخری جھٹکا، اور بھی ایسے ہوں گے. یہ جو IMF کا جو پروگرام ہے جس کے تحت کہتے ہیں ہم نے منت ترلا یہ کیا، اس میں سب کچھ ہے. 15 ماہ میں یہ بھرے ہوئے ہیں، لیکن ایک پورا پروپیگنڈا کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا. آج کی بات نہیں ہوگی، 2018 کی بات ہوگی. تب ہوا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ آخری جھٹکا نہیں ہے، ایسے اور جھٹکے عوام کو لگنے ہیں. تو سلمان صاحب پہلے ہی مہنگی بجلی اور مہنگی کر کے دے رہے ہیں. میں تو آپ کو مسلسل کہتا ہوں کہ بجلی، گیس اور پیٹرولیم، اس کے ریٹس کا، اس میں اضافے کا اختیار کس نے IMF کو دیا؟ ان کے کہنے پہ ہو رہا ہے. ابھی اور ہوگا. ابھی جو فکرہ کہا گیا کہ ذاتی اناج نہ ہوتا، ملک کا بیڑا غرق نہ ہوتا، یہ آپ 24ویں معیشت تھے. ابھی 4 سال پہلے پاکستان آگے کی طرف جا رہا تھا، بجلی کی پیداوار پوری کی تھی، اور پھر جو حکومت برسک دار آئی انہوں نے کہا کہ بڑا ظلم کیا،
انہوں نے بجلی زیادہ بنا دی، بجلی کے قیمتیں لوگوں کے کنٹرول میں تھی. آج آپ کی اس وزیر میں کوئی اعظم سے بات ہوئی ہے اس پر؟ نہیں، وزیر اعظم صاحب کا میں نے خطاب سنا ہے. بہرحال وہ شخص، آپ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو یتیموں کے بچے، غریبوں کے بچوں کو، اگر دانش اسکول پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے کہ اسکولوں کا ماحول بہتر ہونا چاہیے. اس ملک کے وسائل جب تک آپ غریب تک نہیں لے کے جائیں گے، پاکستان کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے. یہاں پر ایچسن کالج بھی ہے، بڑے بڑے کالجز ہیں، بڑے بڑے اسکول ہیں. بات ہے کہ اگر غریبوں کے بچوں کو کچھ مل جائے تو ہمارے پیٹ میں اس کے بھی مروڑ اٹھتے ہیں. بجلی کی قیمتوں میں اضافہ بھی پورا نہیں ہوا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سارے وسائل جب آپ اشرافیہ کو دیں گے تو پھر قطعاً تو آپ غریب عوام پہ لگائیں گے. اور یہ میں بتا دوں کہ جب غریب عوام کا چولہا نہیں جلے گا پھر اس کا دل جلے گا. آپ کو بھی کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ رد عمل ضرور ہوگا. اور یہ 2018 کے الیکشن کے بعد اب پھر الیکشن ہونے جا رہا ہے. اگر حکومتوں کو یا پولیٹیکل پارٹیز کو یہ پتا ہو کہ ہم نے عوام کے پاس ایشوز کی بنیاد پہ جانا ہے تو اس مرحلے پہ آ کے آپ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کریں. اس وقت بھی حکومت جس طرح آئی تھی وہ بھی پتہ ہے، اور پھر آئینی عمل کے ذریعے حکومت آئی وہ بھی پتہ ہے، اور باقی انہوں نے جو کہا انتظام ہے، انتظام کے معاملے میں ان کی ایکسپرٹیز کا قائل. لیکن سوال یہ ہے کہ کس کی نااہلی کی سزا عوام بھگت رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بریک پر جانے سے پہلے سوال آپ کے لیے چھوڑ کر گئی تھی. صارفین پر 3,495 ارب کا بوجھ پڑنا ہے. یہ کس کی نااہلی کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں؟ یہ ان کی نااہلی ہے جن کے ذمے بجلی بنانا اور بجلی کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. یہ ہمارے جو صاحبان اختیار و اقتدار کی نالائکی ہے کہ اتنی مہنگی بجلی کر رہے ہیں جس سے کہ ایک انسان کے لیے بجلی کا بل ادا کرنا ممکن نہیں رہے گا. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ چوری بڑھے گی. دیکھیے بجلی کے جو لاسز ہیں، یہ بجلی کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کا بہت سا تعلق ہے لائن لاسز سے. جب بجلی ٹرانسمٹ ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس میں بجلی ضائع ہوتی ہے. تو وہ انیفیشنسی ہے ان لوگوں کی جو بجلی کے ذمہ دار ہیں. دوسرا ہے چوری. بجلی کی جو چوری ہوتی ہے وہ بغیر ان لوگوں کی انوالومنٹ کے ہو نہیں سکتی. تو یہ ہے. اور تیسرا فیکٹر اس کا یہ ہے کہ جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بجلی کی قیمت کو 5 روپے بڑھاؤ، بجلی کی قیمت کو 2 روپے بڑھاؤ، ان میں سے اکثر کو بیشتر اپنا بل نہیں دینا ہوتا. جو بڑے لوگ ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں ان سے ذرا چیک تو کریں وہ اپنی جیب سے بل کس طرح دیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں. اور جو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پہ ایمرجنسی میں یہ کرنا چاہیے کہ جو بجلی کا فری کوٹا ہے اس کو آپ 50% ریڈیوس کر دیں. اسی طرح جو یہ پیٹرول کا کوٹا ہے، سرکاری کوٹا ہے، اس کو بھی آپ جو آفیشلز ہیں. لیکن آپ نے پاور سیکٹرز کی بات کی ہے. صافی صاحب، لائن لاسز، بجلی چوری، یہ پاور سیکٹر کی ناکامی کا بوجھ کب تک عوام نے اٹھانا ہے؟ دیکھیں جب تک عوام بولے گی نہیں اور شعوری طور پر بیدار ہم نہیں ہوں گے تو یہی ہمارے ساتھ ہوگا. اور یہ حالیہ اضافہ جو ہوا ہے، غریب تو کب چکا ہے، لیکن اس نے مڈل کلاس کی بھی ایسی کلاس لے لی ہے کہ وہ بھی زندہ درگور ہو گئے اس دفعہ. یہ جو حالیہ اضافہ ہے بجلی میں، یہ عجیب سا جو ہے ان کا منطق ہے. ان کے پاس جو کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے، کوئی سائنسی ماڈل نہیں ہے جس کے ذریعے اپنی معیشت کو یہ بہتر کر سکے. آپ لکھ کے رکھ لیں کہ جس رفتار سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اور جو موجودہ آبادی ہے، آپ کچھ بھی کریں آپ مہنگائی اور اس طوفان کو قابو نہیں کر سکتے. اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں کہ ادھر ٹیکس لگا دو، بجلی مہنگی کر دو، گیس مہنگی کر دو، پیٹرول مہنگی کر دو، لوگوں کے جیب پہ ڈاکہ ڈالو اور وہاں اشرافیہ میں تقسیم کرے، بیوروکریسیوں کو خوش کرے اور حکمرانوں کے علل تللو پہ پیسے خرچ ہو. یہ تو کوئی کام نہیں ہے. یہ تو کوئی خانسامہ بھی ایسا کر سکتا ہے، کوئی مالی بھی ایسا کر سکتا ہے. اس کے لیے پاکستان کے ایڈم سمتھ، اسحاق ڈار صاحب کی جو ہے ان کی ضرورت نہیں ہے. ان کو تکلیف نہ دیا کرے. کسی کو بھی آپ لگائے کہ ٹیکس بڑھائے، مہنگائی لائے، بجلی مہنگی کرے، گیس مہنگی کرے، لوگوں کے جیب سے پیسے نکالے اور آپ شو کرے کہ آپ کی غریب عوام نہیں پسنا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.